बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 अगस्त आज सोमवार का दिन है। ये वीलॉग, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, डेवलपमेंट स्टोरीज़ हैं, अपडेटिंग स्टोरीज जिन्हें कहा जाता है। उसमें सबसे पहले तो कंपनी ने बाकायदा इमरान खान से माफ़ी की बजाय तमाम मामला ठीक करने के लिए तहरीरी तौर पर सामने ले हैं। खान रिहाई पर इंटरनेशनल दबाव में जो चीन ने ट्रंप कार्ड तबाह किया है, सारा खेल बदल दिया है। ये बड़ा अहम मामला है। उसमें अमरीकी बादशाहत ख़तरे में इस वक्त, बादशाहों के, इनके बादशाह जो हैं। शहबाज शरीफ के मामलात में भी बड़े बड़े अकाउंट्स LNG के, आपको पता है, सामने आगे मामलात, हर तरफ हलचल मची हुई है। सऊदीया इसहाक डार भी पहुंच गया। बांग्लादेश के दौरे की नाकामी के बाद सऊदीया में क्या हो रहा है? माइनस इमरान खान फार्मूला, जो तहरीक इंसाफ के अंदर प्लानिंग है, उसमें सोशल मीडिया वॉरियर्स ने महाज संभाल लिया। ये आपने बड़े गौर से समझना है, क्योंकि ये माइनस इमरान खान रोकने की सबसे बड़ी दीवार आप लोग हैं। और सुहेल वड़ाइच खान के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने का ऐलान भी नज़र आ रहा है। और आसिफ जरदारी का जो खुफिया बहरिया टाउन आमद हुई, किससे मुलाकात हुई कि ट्रैफिक जैम में फंसते हुए SSB मुअत्तल हुआ। और कतरी शेख जासिम एक बार फिर खबरों में, कतर के मुआहदे की असल तफसीलात, बहुत बड़ा स्कैंडल। इंटरनेशनल खबरों से मैं शुरू करूँगा कि ये मामला असल बुनियाद बनेगा। मेरा ये आपको पता है तज्जिया होता है। चीन ज़बरदस्त ट्रंप कार्ड, जो ट्रंप को आउट क्लास करके ज़बरदस्त सफारती हिकमत अमली की, ट्रंप की जो तजारती चालें थी वो आउट क्लास की। लेकिन अब आप ज़रा डॉट लाइन्स कनेक्टेड करते जाएँ। चीनी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा था, पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इंतहाई कशीदा ताल्लुकात ठीक करवाए, दोनों को इकट्ठा किया, शंघाई कॉरपोरेशन में तंजीम में वो शामिल करवाया, दावत दी और इंतहाई पुरकशिश मराहत दी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को, मनसूबों के नाम पर, CPEC 2 के नाम पर, और जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशल इकनॉमिक जोन, साफ़ पानी, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उस 63 अरब के अलावा है। शंघाई कॉरपोरेशन जो 31 अगस्त से शुरू हो रही है, उसमें बड़े अहम ऐलानात भी होंगे। यहाँ रूस का सदर भी आ रहा है, ज़ाहिर है, पुतिन, और तेल के मंसूबों में मामलात भी हैं। अफ़गानिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों में भी शामिल किया गया, जो खिते की तिजारत और सरमायाकारी के लिए, और उसमें ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के मादनी ज़खायर, लिथियम, कॉपर, उसमें इनकी 25 साल की $450 मिलियन की, $500 मिलियन की डील है, 530 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बड़े, 3500 नौकरियां हैं, बेल्ट रोड के मामलात हैं। और CPEC के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को 5 रेलवे मंसूबों में जोड़ के, वो चीन से ईरान तक जो उनका मंसूबा, ये भी तिजारत का एक पूरा खिते का इस्तेहकाम है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत बड़ा तिजारती दाना डाला गया, बहुत बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा था? धमकियां दे के, टैरिफ लगा के तजारत को काबू करने की। चीन ने चीनी खिलाकर, ये सहूलतें देकर ये दाना डाला, और ट्रंप की ये तमाम कोशिशें पस मंज़र चलेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को महंगा तरीन तेल बेचने के चक्कर में था, नोबल इनाम के चक्कर में था, और सबसे बढ़कर वो पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद कराने का क्रेडिट ले रहा था। और यहाँ चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को आउट क्लास कर दिया, सारा क्रेडिट चीन ले गया। वांग यी वज़ीर ख़ारजा, चीन, आपको पता है, वो भारत गया, वहाँ उसकी 3 मुलाकातें हुई, मोदी से, अजीत देओल से, सिक्योरिटी का जो मशीर है। वहाँ पर उन्होंने अपने ताल्लुकात तो बेहतर किए ही किए। यहाँ जो सबसे बड़ा मामला किया, वो चीन ने भारत को तैयार किया कि सिंतास मुआहदे पर अपनी सख्त पोजीशन से पीछे हट जाएं। अब भारत की तरफ से पानी रोकने और छोड़ने का मामला था, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी थी। चीन ने ये ऐसा कार्ड खेला कि जो ट्रंप नहीं करवा सका, आलमी अदालत से सिंतास नहीं करवा सके, वो मुआहदा मुअत्तल अभी हुआ है। लेकिन भारत ने आज सैलाब की इतला दे दी, नुकसान की बजाय फ़ायदा दे दिया। अब आप इसको अगली भी इसके साथ दूसरी खबर में आपको बताता हूँ। लेकिन आप देखें ज़रा, 78 साल की दिहाइयों में जो खिते में असर और सूख अमरीका का, वो ना होने के बराबर रहेंगे। देखें, हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो वहाँ पाकिस्तान के साथ, रूस के साथ और चीन के साथ जो मामलात में, और बांग्लादेश तो वैसे ही उनकी बात मानता है। अब ये पूरा रीजन 60% की आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर 4 बड़ी एटमी ताकतें भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, रूस, हिंदुस्तान और ईरान भी कह लें आप किसी हद तक। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही घर से अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के हालात में चीन रूस पर नज़र रखनी है, वो मामला फारग। अब पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास देने के लिए मादनी ज़खायर, वो पता है आपको, वो तो 7-8 साल दूर का मंसूबा है, मादनी या नोबल इनाम, वो भी अब ट्रंप को नहीं मिल सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जंग तो चीन क्रेडिट ले जाएगा। तो इन्हें अब चाहिए होगी अवामी हमायत, और अवामी, आपको पता है, हमायत जो सिर्फ इमरान खान के ज़रिए मिल सकती है, वो ये सब जानते हैं। इसलिए हम सब लोग जो उम्मीद करके इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं ना, कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस्टेब्लिशमेंट से उसकी उम्मीद है, या इस्टेब्लिशमेंट को उससे उम्मीद है, तो वो उसके किसी काम के ही नहीं रहेंगे। मुद्दत मुलाजमत तोसी, वो क्यों एक ऐसी बदनामी ज़माना हुकूमत की तायद करेगा? देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा ढांचा मौजूद नहीं है जो आम तौर पर डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की बात माने, इसीलिए वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं।
اب ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جانا. آرمی چیف نے بھی چین کے ساتھ جو بلا تعلقات رکھے ان کی مجبوری ہے. اب دیکھیں ایک نہ ایک ایسا امریکہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ان لوگوں کو بریک لگانے کے لیے بندہ ضرور چاہیے. اب وہ بندہ کون ہوگا؟ اب صرف یہ معاملہ ہے. امریکہ جو دیکھیں فیلڈ مارشل کو جو برداشت کر رہا تھا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ سیاسی حکومت جو ہے وہ انہوں نے دبا دی ہے، لیکن وہ بظاہر طاقتور ہیں سب سے زیادہ، اور امریکہ لیکن انہیں مکمل طور پر اپنے حال پر چھوڑ نہیں سکتا. اور جو کام امریکہ نے کروانے ہوتے ہیں وہ کسی سے بھی کروا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ تسلسل ہے. اب کنٹینیوٹی انہیں پسند ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کوئی تبدیلی آئے بڑی. لیکن چین، ایران یا روس کی طرف چلے جائیں وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ انسانی حقوق، جمہوریت، یہ ان کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. یہاں اب عمران خان کے لیے جو ان کے سینیٹرز اور جو بل آئے ہوئے رکے ہوئے، وہ کھل کر سامنے ایک دم آئیں گے جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لینا ہے. اور امریکہ دیکھیں بیک فٹ پہ تو مکمل نہیں جائے گا، حالات ضرور بدلیں گے. اور یہ عوامی دباؤ بھی جس طرح اگر ساتھ ساتھ بڑھتا رہا پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اب ٹرمپ جو ہے وہ غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ غیر روایتی سیاستدان ہونے کا مکمل ثبوت دے رہے ہیں. اس لیے حالات انٹرسٹنگ ہوں گے. ان کا امپیکٹ سارا پاکستان کے حالات میں آنے، کیونکہ اس وقت ساری سپورٹ باہر سے ہی ملتی رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. رائن گرم ڈراپ سائٹ کے ایڈیٹر نے بھی جو بات کی کہ پاکستانی امریکن کے ساتھ گفتگو میں بھی رچرڈ گرنیل نے عمران خان کی رہائی کی آواز دوبارہ اٹھائی اور کہا کہ یہ رہائی ہونی چاہیے. اب یہ تمام لوگ چاہتے ہیں رہائی ہو، یہ صرف پھنسے ہوئے تھے ان معاملات پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے. تو یہ رہائی کی طرف معاملہ اسی صورت میں جائے گا. اور اس میں اب یہ بھی میرے پاس خبریں ہیں کہ کچھ بڑی مضبوط آوازیں بھی جڑنے لگی ہیں. اب اس صورتحال میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بڑا ہمارے لیے جاننا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہاں معافی والا مطالبہ بالکل واپس لے چکی ہے. سہیل وڑائچ سے جو کروایا وہ تو پتہ ہے آپ کو. انصار عباسی سے آج انہوں نے جو کالم لکھوایا، یہ ان کے اصل میں پیغامات ہوتے ہیں، خبر کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات پیغامات ہوتے ہیں. سہیل وڑائچ نے بھی یہی کیا تھا، لیکن وہ بیچارہ عوام کے رد عمل میں مارا گیا. انصار عباسی سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دلوایا کہ اب وہ رہائی جو ہے وہ معافی والے معاملہ نہیں، معافی آپ چھوڑ دیں، معافی ہم آپ سے کہتے ہی نہیں مانگے، آپ صرف سوشل میڈیا بند کر دیں، پاکستان کی معیشت پہ، ان کی کرپشن پہ گفتگو کرنی چھوڑ دیں. عمران خان ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں. ماضی کی غلطیاں کون سی میں آپ کو بتاتا ہوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے براہ راست بات کریں، ہم آپ کے لیے راستہ کھولنے کے لیے مکمل انتظام کرتے ہیں. اور اس میں بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے صحافی ہیں، ہم جیسے حریت تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہیں ٹارگٹ کیا کہ یہ وی لاگز ان کے بند کروا دیں. بس ٹرینڈز جو چلتے ہیں سوشل میڈیا پر پوسٹیں ہیں یہ سارا روک دیں. یہ سیز فائر ہوگی، ہم آپ کو فوراً عدالتوں میں انہی مقدمات میں باعزت بری کریں گے. یہ باقاعدہ آفر کی ہے. اور پھر یہ بھی بغیر معافی مانگے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو بیانیہ ہے ابھی دیکھیں، وہ میں 2 منٹ میں آپ کے سامنے اڑا بھی دیتا، لیکن انصار عباسی بھی سہیل وڑائچ کی طرح کچھ عرصے بعد عمران خان سے معافیاں مانگ رہے. یہ یاد رکھیے گا. انہیں ابھی تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ سوشل میڈیا عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بھی یہ نہیں ہے کہ اسے بند کر دیں. نہ کوئی چلا سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے. یہ طاقت عوامی طاقت ہے. یہ انہوں نے جو پیغامات میں صاف صاف پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان سے معاملہ ذاتی انتقام کا ہے. یہ منیب فاروق کا جو پیغام تھا آرمی چیف کے حوالے سے سب کے سامنے ہے یہ پیغام. اب پارٹی کے اندر جو رہنما ہے ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بند ہو تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ان کے سارے رہنما کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک واحد دیوار رہ گئی جو اس وقت عمران خان کے نظریے کو زندہ رکھے ہوئے. انہوں نے اپنی طرف سے عمران خان کو مائنس کر دیا تھا. لیکن اصل معاملہ ان کی جو اندرونی سیاست ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی جو اس وقت قیادت ہے یہ حقیقی معنوں میں عمران خان کو 2 سال میں مائنس کر چکی ہے. یہ جیل کو نارملائز کرنا کہ عام سا معاملہ ہے، یہ لے لے انہیں جو بھی نہیں کہہ لیں آپ. سوشل میڈیا کے یہ وارئرز میدان میں موجود ہے. یہ آپ 3-4 باتیں اگر غور سے سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مثلا ایک انتخابات میں ضمنی میں حصہ لینا ہو، محمود اچکزئی کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات فیصلے جو ہیں پارلیمانی سیاسی کمیٹی میں لانا چاہتے ہیں. عمران خان سے اختیار لینا چاہتے ہیں. عمران خان نے پیٹرن ان چیف بننے کا اسی لیے اعلان کیا تھا کہ وہ وہاں جیل میں بیٹھے ہوئے سارے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ باہر حالات کیا ہے. ابھی احمد ڈوگر کے حوالے سے جو پارلیمانی اجلاس کا انہوں نے کہا، اس میں انہوں نے کہا ایسا اجلاس ہوا ہی نہیں. لیکن آپ 2 سال میں عمران خان کے احکامات دیکھیں ڈیالہ جیل سے جو آئے ان پر بالکل عمل دمل نہیں ہوا. یہ مائنس ایسے ہی ہوتا ہے. اور مائنس کس طرح کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر جو ضمنی انتخابات آپ دیکھیں جو لہر اب اٹھی سوشل میڈیا پہ، عمران خان کا تو حکم یہی تھا علیمہ خان کسی کے حصہ نہیں لینا. پارلیمانی سیاسی کمیٹی نے 3 نام اناؤنس کر دیے. حالانکہ یہ بھول گئے کہ الیکشن سوشل میڈیا نے انہیں خود جتوایا. اور یہ تسلیم کرتے ہیں یہ بینگن مولیاں گاجریں ڈھونڈ کے، وہ عمران خان کے نام پہ تھا کہ کھمبے جیتے. خان کے حکم کے خلاف گئے تو ووٹ ملنا تو دور، ان کی سیاست کا حال وہی ہوگا جو مروت صاحب کا ہو رہا ہے. ابھی وہ منزہ فاطمہ، وہ چٹھا صاحب ہیں، وہ یہ تینوں لوگ جو نام سامنے آئے، انہیں سوشل میڈیا کی طرف سے وارننگ جاری کی جا رہی ہے کہ آپ خود پیچھے ہٹ جائیں، الیکشن آپ نہیں جیت سکتے، البتہ سیاست آپ فارغ ہو جائے گی. حماد اظہر نے این 129 میں اپنے کاغذات جمع کروائے اور اپنے ساتھ میں ملازم کے بھی جمع کروائے. لیکن اب وہ کس کی فرمائش تھی، کیا معاملہ، پہلے جمع کروائے پھر وہ رک گئے، اب وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے. مطلب عجیب و غریب سی ان کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ صرف اور صرف نشستوں کے چکر میں، یقین کریں، نشستوں کے چکر میں.
اور یہ دوسرا عمران خان سے فیصلہ سازی کا حق لینا چاہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کی مثالیں دینے کہ جی وہ جیل میں تھا، پارٹی کے فیصلے بار پارٹی کرتی تھی، نواز شریف جیل میں تھا تو خواجہ آصف فیصلہ، پہلے تو خواجہ آصف کی طرح بن کے تو دکھائیں. میں اس کی ساری باتیں نہیں کر رہا، صرف ایک پارلیمنٹ کی تقریر کی بات کر رہا ہوں. تنقید تو خواجہ آصف پہ ہم سارے کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ تقریر ذرا جرت پیدا کر کے یہ ایسی ہی ایک تقریر ان میں سے کوئی کر کے تو دکھائے. عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے دکھائے. ابھی جو واردات ہوئی عمران خان کے بیٹوں کو اٹھایا گیا، وہ ذرا اس پہ بھانجوں کو اٹھایا گیا. ابھی پچھلے ہفتے جو اصل معاملہ ہوا ہے، دیکھیں عمران خان کی بہنوں کو جس طرح اغوا کر کے چکری چھوڑا گیا اور پھر اچانک علی بخاری صاحب مل کے آ گئے اور سیاسی کمیٹی میں فیصلہ چلا گیا. نہیں، یہ ساری سیاسی کمیٹی پارلیمانی مرزا افریدی کے فارم پر تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں 200 لوگ، لیکن عمران خان کی ملاقات پر اڈیالہ جیل کے سامنے پچھلے 2 سال میں نظر، آپ جتنی مرضی ان پہ تنقید کریں، ابھی سن بھی رہے ہوں گے میری بات. 10 سال ان کے اپنے لوگوں کو سزائیں ملی تو تصویریں اٹھا کے پارلیمنٹ تک نہیں جا سکتے. علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کا معاملہ ہو احتجاج کے لیے نہیں نکلتے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی وہاں نہیں لگا سکتے. تو ان لوگوں کا عمران خان کی قید میں بڑا عمل دخل ہے. اگر ان کے اپنے باپ بہن بیٹے بھائیاں جیل میں ہوتے، جس طرح علیمہ خان اور شوکت خانم کا خاندان ہے، تو یہ اس طرح کی دعوتیں پھڑکاتے ہیں جس طرح کرتے ہیں. یہ اسی طرح حکومتیں چلاتے جو عمران خان سے فیصلہ سازی کا حق مانگ رہے ہیں. یہ جو آپریشن خیبر پختونخوا میں عمران خان نے کہا نہیں ہونا، یہ کہتے ہیں جی 6000 دہشت گرد موجود ہے، آپریشن ہونا ہے. عمران خان نے کہا FIR کٹواؤ، ڈرون پہ یہ نہیں کٹواتے. اب یہ کہتے ہیں جی سنی اتحاد کے نام ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. وہاں خان پر جیل میں تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہ پارلیمانی سیاسی جماعت کے جو رہنما ہیں، MNAs ہیں، MPAs ہیں، کیا انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ انہیں اپوزیشن لیڈر بننا، عہدے لینا، یہ تو سوشل میڈیا جاگ رہا ہے. یقین کریں یہ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ عمران خان پارس کا وہ پتھر ہے جس کے ساتھ جو ٹچ ہوئے وہ سونا بن جاتا ہے. ہم یہ آیت سنتے ہیں نا اکثر کہ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو ذرا ڈیٹیل سے بار بار غور کریں پڑھیں کہ جب اللہ کسی کو عزت دے تو اس کے ساتھ جڑ جانے والوں کو بھی اللہ عزت دینا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو ضلالت دے تو اس کے ساتھ جو جڑ جائیں تو انہیں بھی پھر وہ ضلالت ملنا شروع ہوتی ہے. تو یہ جتنے مرضی طاقتور ہو جائے، آج عمران خان کے ساتھ جو جڑ رہا ہے، جو اس کے نظریے پر کھڑا ہو رہا ہے، جو اس کا ساتھ دے رہا ہے دل و جان سے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، رزق دیتا ہے. اور وہ جو اس کا مخالف ہو رہا ہے، وہ جتنا مرضی بڑا نام ہو، وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. یہ عمران خان کی بے گناہی کی اور اللہ کی مدد کی سب سے بڑی مثال ہے. یہ بڑے سے بڑا مولوی بھی اس وقت دیکھیں صفائی میں آئے 2 منٹ میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور وہ ایک لاہور کا عام سا چاچا کھڑا ہو جائے اللہ اسے سیلیبریٹی بنا دیتا ہے. تو یہ تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ یاد رکھیں، خان کو چھوڑ کے یہ ان کی ان کا معاملہ رہنا ہی نہیں آگے پیچھے کا. ابھی ان کے جو رہنما جن کو عمر ایوب اور تاج گول سب کو 40 سال کی سزائیں، لیکن یہ ان کی تصویریں اٹھا کے نہیں جا سکتے. یہ محمود اچکزئی کو روکنا چاہتے ہیں. رانا ثناءاللہ کے ڈیرے پر جو آج دیکھیں جو سزا ملی عدالت کی طرف سے، وہ جو پاک فوج کے ایک جنرل منشیات اسمگلنگ کا اسے مجرم قرار دے کے پریس کانفرنس کر رہا تھا، آج رانا ثناءاللہ کا ڈیرا GHQ بنا ہوا ہے. بالکل اس ڈیرے کے باہر احتجاج کو انہوں نے دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلایا. 90 لوگوں کو، جس میں سے 19 قیادت کے اور 59 دوسرے لوگوں کو سزائیں دی، کیونکہ رانا ثناءاللہ کا داماد 15,000 ووٹوں سے الیکشن وہ اسماعیل سیلا سے یہاں پہ ہار چکا ہے، اسے 10 سال سزا دے دی، اور زین قریشی اور فواد چودھری کو اس پہ بری کر دیا. اور تحریک انصاف کے لیے تو بڑے آئیڈیل حالات ہیں، اس طرح کی سزائیں مل رہی ہیں جہاں اس طرح کے بلنڈر چل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں. یہ حکومت فارم 47 کی پاکستان کی کمزور ترین حکومت ہے. دیکھیں یہاں یہ کہتے ہیں سرمایہ کاری نہیں آ رہی کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. سرمایہ کار تو ملک میں قانون مانگتا ہے، وہ یہاں ہے نہیں. قانون آپ نے رانا ثناءاللہ کا دیکھ لیا کہ GHQ کا ڈیرا GHQ بنا ہوا ہے. یہاں سرمایہ کار آئے گا اس کا دماغ خراب ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے گا. یہاں ہر روز ایک نیا بڑا اسکینڈل آ رہا ہے. ابھی بجلی کا 41,000 میگا واٹ بنانے کے معاہدے، جو کہ پتہ چلا کہ پاکستان کی ضرورت تو 25,000 ہے. یہ باقی جو اربوں روپے تھے عوام کی جیبوں سے نکال دے وہ ڈکار گئے. گندم چینی کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، LNG کا آج بہت بڑا اسکینڈل آ گیا، قطر سے براہ راست جڑا ہوا. اور قطر سے یاد رکھے شیخ جاسم اور 2015 والا مریم نواز کا خط، کیونکہ 2017 والا، کیونکہ 2015 سے نواز شریف کی حکومت کا معاہدہ ہے. LNG کے جو کانٹریکٹ وہاں سے اب ایک کارگو یا ایک جہاز جو LNG کا منگواتے ہیں 7 ارب روپے کا جہاز پڑتا ہے. پاکستان کی ٹوٹل ضرورت کو 3 جہاز ہیں، 21 ارب آپ کہہ لیں. LNG کے یہ منگواتے تھے کتنے 63 ارب کے، اور یہ 2030 تک کا کانٹریکٹ 15 سال کا، 3 جہاز چاہیے اور 7 آ رہے ہیں فالتو. اس وقت بھی 51 کے قریب کارگو جو ہے پاکستان کی گیس کی ضرورت سے زیادہ فضول میں پڑے اور وہ بیچ نہیں سکتے. تو یعنی 350 ارب تو انہوں نے اس میں ضائع کر دیا. ویسے ہی پھر جو انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے ساتھ جو معاملہ، جو بیرک گولڈ کے ساتھ، جو ریکوٹک کمپنیوں کے ساتھ، PIA، اسٹیل مل، ایئرپورٹ، تو یہ تو ان کے جانے کے بعد جب کھلیں گے تو اب اپنے بال نوچیں گے. انہوں نے ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے کہ پاکستانیوں کی، ابھی کسانوں کی، آپ کو پتہ ہے گندم نہیں خرید رہے، گندم پڑی خراب ہو رہی ہے، اور ان کی بلیک کی چینی 206 روپے میں بک رہی ہے.
تو کرپشن کے حالات تو اتنے برے ہو چکے ہیں، یقین کریں کہ اپنے صحافی چیخیں ماریں. آپ سوچ سکتے ہیں مبشر لقمان جیسا بندہ، منصور علی خان جیسا بندہ کہ بیٹیاں، داماد، نواسہ، نواسی، بیٹی کی سہیلیاں، ذاتی ملازم، مریم اورنگزیب کے 2 بیٹے، چیف سیکرٹری کا بیٹا لے کے مالش کرنے والے مریم نواز پہنچ گئیں جاپان. پھر ہانگ کانگ میں جو پاکستانیوں نے کیا چور چور، وہ تو خان نے کہا تھا جہاں جاؤ گے یہی ہوگا. تو وہ اور اس طرح کے حالات میں دیکھیں تحریک انصاف فائدہ نہیں اٹھا رہی. آصف زرداری کے قافلے بھی بیریا ٹاؤن کا معاملہ آپ کو پتہ ہوگا، ایس ایس بی کو معطل جو کیا گیا، 98ویں گریڈ کا افسر ہے. اب اس میں افسر کی معطلی اتنی بڑی وہ نہیں ہے اہم معاملہ، اصل معاملہ یہ کہ آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بیریا ٹاؤن جا رہے تھے. ان دونوں کے یاد رکھیں ملک ریاض سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. وہ ایک طرف ملک ریاض کے اثاثے نے اعلان کیا جا رہا ہے، دوسری صدر جو ہے بیریا ٹاؤن اپنے خاندان سے ملنے جا رہا ہے یا ملک ریاض کے خاندان سے ملنے. یہ یاد رکھیں کہ بیریا ٹاؤن کے حوالے سے فریال تالپور کے نام، وہاں پہ بہت بڑی بڑی جائیدادوں میں زرداری فیملی کے وہ ڈاکٹر عاصم انور مجید گروپ، پھر یہ بیریا ٹاؤن میں جو رہائش گاہیں تھیں، جائیدادیں تھیں، وہ کراچی میں بھی جو بلاول ہاؤس ہے آصف زرداری کا، تمام ان کے بڑے رہنما بیریا ٹاؤن کے گھروں میں ہی رہتے ہیں. وہاں اس کے مطلب بیریا ٹاؤن خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کیسز میں نیب کی تحقیقات میں زرداری گروپ کے ساتھ جو منسلک ہوا، جعلی اکاؤنٹس کیسز میں سارے معاملات. تو بلاول خاص طور پر محسن نقوی خاص طور پر زرداری کے ساتھ جو گئے ہیں وہاں، یہ پہلے بھی محسن نقوی دبئی بھی ملتا رہا، وہ 555 کی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہوں گی. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ وہاں ابھی بھی ملک ریاض کے لیے کیا کرے. اور یہیں سے یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس میں گیم پڑے گی. ملک ریاض اس پہ اپنا کارڈ کھیلے گا ضرور. دیکھیں اس بندے نے پاکستان کی سیاست میں بڑا 40-45 سال بڑا کام کیا، یہ سارے اس کے ملازم تھے. اب اس کے ساتھ جو ہوا وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ملک ریاض بڑا داؤ کھیلے گا ایکسٹینشن کے معاملے پر. اس کا ہاتھ پڑ گیا، اب یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے نا، ہاتھ پڑنا بھی، کیونکہ ظاہر انہوں نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، کوشش ہو رہی ہے بہرحال. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.